बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो अभी से कुछ लम्हात पहले पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मैं कहूँगी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर ऐसे इलाके थे जहाँ पर ज़लज़ले के बेहद और शदीद किस्म के झटके महसूस किए गए हैं। अभी तक मुतज़ाद किस्म के इत्तलात हैं, मगर रेक्टर स्केल पर जो इसकी शिद्दत महसूस की गई है वो 7.7 है। इसका मरकज़ क्या था और कितना ये हौलनाक था, कितना ख़तरनाक मज़ीद हो सकता था, इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ आमिर मतीन साहब से हम जानेंगे। बड़ी अहम डिटेल है जो आपके साथ पहले हिस्से में इस ज़लज़ले को लेकर शेयर की जाएगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी हम कुछ बात करेंगे कि जिस तरह से इत्तेहादी जमातों ने एक ज़िद लगाई हुई है खान साहब से। अब देखना है कि मानिस इमरान खान से क्या मानिस तहरीक इंसाफ तक बात पहुँच चुकी है, इसके ऊपर बात होगी। आमिर साहब, सबसे पहले एक बड़ा हौलनाक मंजर था। हमारा पूरा दफ्तर, जितना क्रू यहाँ पर मौजूद था, सब भागे हैं बिल्डिंग से बाहर। ये कितनी शिद्दत थी और कितना हौलनाक था ये पहले तो आपने 7.7 का काफ़ी सारी मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं। कुछ लोग 6.8 से लेके 7.7 तक कह रहे हैं, और एपी सेंटर पे भी अभी बहस है कि हिंदू कुश था कि ताकिस्तान था या पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर था। तो ये भी क्लियर इत्तलात आएंगी तो जब भी इसको मुसद्दक़ा माना जाएगा। वही सर हमारा इस बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि हम हाई राइज में बैठे हुए हैं, यहाँ ज़्यादा झटके महसूस होते हैं, पर आई एम श्योर पूरे पाकिस्तान में इसके झटके आए होंगे और लोग पैनिक होगा। और बस हम पहले सबसे तो दुआ कर सकते हैं कि खैरियत रही हो और कोई बहुत ज़्यादा या बिल्कुल भी कोई जानी नुकसान ना हुआ हो। मैं खुदा करे ये फ़िलहाल दुआएं हैं। और ये अभी इसके मतलब थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे अपने मुख्तलिफ इलाके में कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करने की। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2006 का मैं स्टूडियो में मौजूद था और स्टेट लाइफ बिल्डिंग इस्लामाबाद की उसके 13वीं मंजिल की में था, और ड्यूरिंग ये खबरें चल रही थी तो पूरा हिलना शुरू हो गया। और इतनी हमारी नीचे 13वीं मंजिल पे था, लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, तो ही बैठे थे। पर पॉइंट ये था कि शुरू में पहले 10-12 घंटे तक जो है वो मागला टावर इस्लामाबाद का गिरा, क्योंकि वो था इस्लामाबाद के बीच में, तो सारा मीडिया उसी को डिस्कस करता रहा। ये तकरीबन कोई बड़ी लेट 12-14 घंटे बाद इत्तलाएं आना शुरू हुई कि असल डेवस्टेशन जो नुकसान हुआ था वो मुजफ्फराबाद, बालाकोट या इन पहाड़ी इलाकों में हुआ था। सो इसमें ये जो बेल्ट बताई जा रही है, पहाड़ी इलाके हैं, दूर अफ्तादा इलाके हैं, तो अल्लाह खैर करे। बहुत ज़्यादा अल्लाह खुदा से दुआ है, खुदा से दुआ है कि खैरियत रही हो और नुकसान ना हुआ हो, माली और जानी ख़ास तौर पे ना हुआ हो। मगर फिर भी एक मेरा ख्याल मुख्तलिफ ब्यूरो से बात कर लें, किसी की जगह पे कोई किसी को इतला हो तो ये सियासी इस वक्त बात करते वक्त अच्छा ही नहीं लगता। इंसान तमाम पाकिस्तानी और पूरा खिता जो है इस वक्त जो है सबके दिल दहल रहे हैं इस वक्त और डरे में हैं लोग। तो ये पता करना बड़ा ज़रूरी है कि इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स में अलर्ट जारी हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि 2006 का जो ज़लज़ला आया था उससे कुछ अर्सा पहले मैं 2005 में सॉरी, तो मैं 2004 के करीब अमेरिका में बेस्ड था, और उस वक्त जो दुनिया के सबसे टॉप 2-4 बड़े सिस्मिक ज़लज़ले के एक्सपर्ट थे, तो उसने वहाँ पे एक साइंसी रिसाले में ये ख़बर दी। उसने कहा जी क्योंकि ये पाकिस्तान और इंडिया और ये जो हमारा बेल्ट है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स के 2 प्लेटें जो हैं, नीचे से इंडियन प्लेट जो है वो हिमालय इसलिए ऊंचा पहाड़ी जाती है, उसको पुश करती है। तो जहाँ पे फॉल्ट लाइन होती है अक्सर वहाँ पे अंदेशा ज़्यादा होता है, खदशा ज़्यादा होता है, ख़तरा ज़्यादा होता है ज़लज़लों का। तो वो मशहूर तरीन जो फॉल्ट लाइन दुनिया में हैं वो एक हमारा ये खिता है, पूरा आप शुरू कर लें कि कश्मीर के एक एंड से लेके ये पूरी हिमालय की बेस वाला, दूसरा एक कैलिफोर्निया में है, इस तरह और भी कई खिते हैं जहाँ पे ख़तरात ज़्यादा रहते हैं। उस वक्त जो है उसने एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कहा था। इसके मतलब कहा जाता है कि बड़ा मुश्किल है ये बता देना कि आज के दिन फ़लाने महीने में फ़लाना हो जाएगा, मगर इंडिकेटर्स होते हैं।
تو ان صاحب نے یہ 2-4 ماہ پہلے جو ہے مجھے رپورٹ کرنے کا اس وقت موقع ملا کہ اس نے کہا جی پاکستان انڈیا اور نیپال کا جو یہ فالٹ لائن ہے ادھر جو ہے 7.8 کا غالباً اس وقت آیا تھا if I'm not wrong. اس نے کہا جی رفلی 7.8 کا نہ صرف کہ آنے کا امکان ہے بلکہ انیویٹیبل ہے، یہ لیٹ ہو چکا ہوا ہے، تو اس ایریا میں بہت زیادہ خطرات ہیں. تو وہ نیوز اخبار میں کام کرتا تھا، بڑی فلیش ہوئی، کچھ لوگوں نے وہ نہیں کی مانا، کچھ نے نہیں مانا. تو ابھی کیونکہ ریسنٹلی جب ٹرکی میں بہت زیادہ خوفناک آیا ہے تو 2-4 اس طرح کی رپورٹس 2-4 سیسمک ایکسپرٹس، زلزلے کے بہت بڑے دنیا کے ایکسپرٹس کی خبریں آئی تھیں کہ اس بات کا امکان ہے کہ اسی کے ٹریمرز اور اس کا ہی ایک آفٹر میتھ اس خطے میں بھی آنے کا امکان ہو سکتا ہے، افغانستان پاکستان میں بھی آنے کا امکان ہے. تو بات میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں صرف ایسے موقعوں پہ ہی خیال آتا ہے کہ محتاط ہونے کا، کہ 2006 کا جب زلزلہ آیا اور وہ اتنا اس میں لاکھوں لوگ بے حال ہوئے، سینکڑوں لوگ مارے گئے. تو میرا تو اپنا گاؤں مظفر آباد میں پورا کا پورا آدھا تباہ ہو گیا تھا. تو اس میں جو مگر اس وقت یہ بہت زیادہ بحث تھی کہ ہم بلڈنگ کنٹرولز اپنی تمام عمارات اس طرح کھڑی کریں کہ زلزلے کو سسٹین کر سکیں. چلیں اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. اس وقت بیورو چیف پشاور ممتاز بنگش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بنگش صاحب سب سے پہلے تو بتائیے آپ خیریت سے ہیں؟ سب لوگ وہاں پر خیریت سے ہیں؟ زلزلے کے جھٹکے بڑے شدت سے محسوس کیے گئے، وہاں کی صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل اللہ کا شکر ہے، یہاں پہ بالکل خیر خیریت ہوئی ہے. ریسکیو حکام سے بھی ہماری بات ہوئی. یہاں پہ جو جھٹکے ہیں کافی شدت سے محسوس کیے گئے ہیں. ریسکیو حکام کا کہنا یہ ہے کہ انہیں اب تک صرف 2 کالیں موصول ہوئی ہیں، ایک بنیر میں اور ایک لوور دیر میں، لیکن وہاں پہ بھی خیر خیریت کی اطلاع ہے. پی ڈی ایم اے کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا تھا تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، لیکن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ کسی قسم کی جانی نقصان کی اطلاع تاحال نہیں ملی. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جبکہ اگرچہ شدید تھے، دور دراز کے علاقوں میں جو کچھی آبادیاں ہیں وہاں پہ اس قسم کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں، لیکن کہیں سے ابھی تک اس قسم کی کوئی اطلاع نہیں ملی. جہاں تک جھٹکوں کا تعلق ہے، چونکہ ماضی میں جتنی بھی جھٹکے آئے ہیں اس لحاظ سے یہ جھٹکا اس لیے بھی مختلف تھا کہ اس کی ڈیوریشن کافی زیادہ تھی اور جھٹکے بھی شدید تھے. 6.8 سے زیادہ میگنیچیوڈ کا یہ زلزلہ تھا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بعض جگہوں پہ اس کی شدت جو ہے اس سے بھی اوپر محسوس کی گئی ہے. چونکہ اس کا مرکز جو تھا وہ تاجکستان اور آس پاس کی کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ علاقہ ہے، تو اس سے زیادہ تر جو علاقے متاثر ہوتے ہیں وہ خیبر پختونخوا کے جو بالائی علاقے ہیں اور اس کے علاوہ جو جنوبی اضلاع ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ جھٹکے جو ہیں وہ شدید قسم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. اور جہاں تک نقصانات کا تعلق ہے تو ابھی تک بنگش صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ جو اس کا جو اسکیل ہوتا ہے، جو ریکٹر اسکیل پہ بتایا جاتا ہے، وہ جتنا آپ ایپی سینٹر سے دور ہوتے ہیں اس کی شدت اتنی ہی کم ہے. کیونکہ یہ ابھی تک کی جو اطلاعیں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ تاجکستان کے آپ نے ذکر کیا کہ ہندو کش کی پہاڑیوں میں ہیں، اور چونکہ تاجکستان کا اور پاکستان کا صرف ایک واخان کی سٹرپ ہے جو ہمیں علیحدہ کرتی ہے، اور اس کے نیچے بالکل چترال دیر یہ آ جاتا ہے. تو بڑی ابھی تک تو آپ نے بڑی اچھی خبریں دی ہیں کہ بنیر اور یہ دیر، تو آئی ایم شیور کہ اس وقت صرف یہ گورنمنٹ کا پاس وسائل سب سے زیادہ ہوتے ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی آپ لوگ بھی اپنے فون پہ کورسپونڈنٹ سے رابطے میں ہوں گے، اور ہم باقی شہروں میں بھی جا کے کورسپونڈنٹ سے پتہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا حالات رہے ہیں. آپ پلیز ذرا باقی کورسپونڈنٹ سے بھی خاص طور پہ سوات اور یہ جو دور افتادہ علاقے ہیں ادھر اپنے کورسپونڈنٹ سے چیک کریں کہیں کوئی خدا نخواستہ جانی نقصان تو نہیں ہوا.
بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ابھی عامر صاحب خبریں آ رہی ہیں دیر بالا، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، خانیوال، چشتیاں، خیبر پختونخوا کے بیشتر ایسے حصے ہیں جہاں پر بہت زیادہ شدید جھٹکا محسوس کیا گیا ہے اور 180 میٹر کی گہرائی سے یہ زلزلہ آیا ہے جس سے خدا نہ خواستہ بہت بڑے جانی نقصان کا خدشہ تھا، ابھی باقی ہے جب تک مکمل رپورٹنگ نہیں ہو جاتی. جی یہ زلزلے میں نے جس طرح دہرایا کہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایپی سینٹر جہاں سے زلزلہ کی شروعات ہو رہی ہیں وہ کتنی دور ہے، دوسرا یہ اس کی گہرائی کتنی ہے، یہ دو چیزیں بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں. تو یہ کوئی بلکہ زلزلے کا کوئی ہم پروڈیوسر کوشش کریں، ایکسپرٹ کریں تو ان سے جو ہے وہ ہمیں بہتر اس کے متعلق معلومات دے سکتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ وہ ہے. مگر یہ تمام خطہ یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں، یہ دلی سے بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ پورے انڈیا سے لے کے پاکستان اور میرا خیال ہے نیپال اور افغانستان اور تاجکستان یہ پورے خطے کے اندر ہیں. تو یہ ابھی بس دعا تو ہے مگر یہ انتظار کرنا پڑے گا کچھ دیر تک، گھنٹوں تک، شاید گھنٹوں سے بھی زیادہ صبح تک، کہ یہ ایگزیکٹلی پتہ چلے گا کہ کہاں پہ کتنا کیا نقصان ہوا ہے. ابھی ارتھکویک ایکسپرٹ ہیں امیر حیدر لغاری صاحب. عامر صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو سو مچ لغاری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی لغاری صاحب بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا. تو یہاں پہ جو ابھی ارلی اگر اطلاعات پہلے تو آپ کو بتائیں، آپ کیونکہ ایکسپرٹ ہیں ہمارے سے زیادہ غور کر رہے ہوں گے. یہ تھوڑی سی بحث رہ رہی ہے کہ اس کا ریکٹر سکیل پہ 6.6 سے لے کے 7.7 پوائنٹ تک کہہ رہے ہیں اور ایپی سینٹر کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ 180 فٹ کی گہرائی پہ تھا اور وہ تاجکستان کے قریب تھا. اس پہ کوئی آپ کی ہمارے سے زیادہ انفارمیشن ہوگی، ذرا ہمیں اگر اس پہ ایجوکیٹ کر سکیں. جی دیکھیں بالکل یہ 21:43 پہ جو ہے ایک ارتھکویک آیا ہے اور اس کا میگنیچیوڈ ہے 6.8 اور اس کی ڈیپتھ ہے 180 اور اس کو ہم ڈیپ ارتھکویک کہتے ہیں. اور یہ ہندو کش جو ہمارا موسٹ ایکٹیو ریجن ہے پاکستان کا، تو یہ ہندو کش اینڈ افغانستان ریجن کے نام سے مشہور ہے. اور اس کے لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ ہے 36.51 اور لانگیچیوڈ ہے 70.96 ایسٹ. تو یہ بیسیکلی ڈیپ ارتھکویک ہے. مجھے امید ہے کہ اس سے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. باقی یہ ہے کہ یو ایس جی ایس والوں نے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 180 فٹ کی گہرائی پہ کیونکہ یہ ہوا ہے تو اس وجہ سے امکان ہے کہ کم نقصان ہوگا. تو یہ کتنا زیادہ جو سیف لیمٹ ہوتی ہے وہ کتنے فٹ کی ہوتی ہے یا ڈینجرس جو ہوتی ہے وہ کتنے فٹ کے اوپر مانی جاتی ہے؟ دیکھیں ہم جو شیلو ارتھکویک کہتے ہیں وہ ہم 50 کلومیٹر ڈیپ ارتھکویک کو کہا جاتا ہے جن سے شدید نقصان ہو سکتا ہے. اور 100 سے اینڈ ابو سے جو ہے وہ اس کی شدت میں کچھ کمی آ جاتی ہے ڈیپ ارتھکویک سے. لیکن ان کا سوئنگ جو ہوتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے اور یہ جو ہے لانگ سوئنگ دیتے ہیں. لانگ سوئنگ سے مراد یہ ہے کہ یہ کتنا اس کی طوالت کتنی دیر کے لیے ہے، طوالت کتنی دیر تک رہتی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ہمیں ذرا یہ بھی بتائیں، یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے کہ ایپی سینٹر کتنی اس کی جو جڑ ہے جہاں سے یہ شروعات ہو رہی ہیں وہ کتنی دور ہے، یہ کتنا میٹر کرتا ہے؟ دیکھیں یہ بھی یہ تو ہمارے بارڈر پہ افغانستان کے مطلب اسلام آباد سے کافی دور ہے، کشمیر سے بھی بہت دور ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ساری چیزیں یہ ہمیشہ فریکوینٹلی ارتھکویک آ رہے تھے اس میں. تو پہلے 4.5 سے پچھلے 2 ہفتوں سے مسلسل اس میں ایکٹیویٹیز تھیں. تو اس لیے یہ ایک ماڈریٹ قسم کا جو ہے وہ ارتھکویک آیا ہے اور اس کو ہم میجر ارتھکویک میں بھی نہیں کاؤنٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ 7 اینڈ ابو جو ہوتے ہیں کشمیر میں جیسے 7.6 آیا تھا اور شیلو ڈیپتھ تھی اس کی 26. تو اسی لیے اس کی نہ ڈیپتھ اتنی شیلو ہے اور نہ میگنیچیوڈ ہائی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا وہ 26 فٹ کی گہرائی پہ تھا اور اس کا ایپی سینٹر 26 کلومیٹر سر جی 26 کلومیٹر اور اس کا کشمیر آزاد کشمیر کے ادھر ایپی سینٹر تھا. تو اس لیے ہمارے ہاں بہت زیادہ نقصان ہوا اور میگنیچیوڈ بھی زیادہ تھا 7.6 تھا. جی 7.6 بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ بحث رہتی ہے کہ زلزلوں کے متعلق جو ہے
پریڈکٹ کرنا جو ہے وہ کتنی ایکوریٹ سائنس ہے. ہم اس لیے بھی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ 2006 کے بعد پاکستان میں جتنا نقصان ہوا لوگ ابھی بھی ڈر جاتے ہیں، اور خاص طور پہ اس خطے کے لوگ جہاں بہت زیادہ نقصان ہوا. میرا اپنا گاؤں مظفر آباد میں تقریباً بالکل تباہ ہو گیا تھا. تو ابھی تک ترکی میں کیونکہ ریسنٹلی ہوا، اس خطے میں ہوا، تو لوگ زیادہ ڈرے ہوئے ہیں. تو ذرا یہ پلیز اس کو ہمیں ایکسپلین کریں. دیکھیں، یہ پہلی بات آپ کی کہ فور کاسٹ تو نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ دنیا کے USGS میں بتایا گیا ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ ترکی کا جو ٹیکٹونک سیٹنگ ہے، ان کی پلیٹس موومنٹ اور پلیٹس جو ہیں وہ مختلف ہیں، جبکہ ہماری پلیٹ سیٹنگ مختلف ہے. اور اس لیے جو ہماری ذرا لوگوں کو عام الفاظ میں بتا سکیں کہ انڈین پلیٹ جس کے اوپر ہے وہ ہمالیہ کی، اس کے ساتھ یہ ہم ٹچ کرتے ہیں، ہم فالٹ لائن پہ ہیں. دیکھیے، یہ پلیٹ باؤنڈری ہے افغانستان انڈونیشین انڈین پلیٹ اور یوریشین پلیٹ کی، اور یہ موسٹ ایکٹیو ہے پاکستان کی نا. یہاں پر فریکوینٹ ارتھکویک آتے رہتے ہیں، اور یہ جو ہے ہمارے لیے اسلام آباد کے لیے پرٹیکولر اس ایریا میں یہ فلٹ رپورٹ آتی رہتی ہیں. ایون لاہور تک یہ فیل کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال میرا کہنے کا مقصد ہے کہ انشاءاللہ میری امید ہے کہ اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوگا. بہت، یہ تو آپ نے اچھی خبر سنائی، مگر ہم ایک اور بہت بحث رہتی ہے کہ جب بڑے ڈیمز بنائے جاتے ہیں، کیونکہ ہم بڑے ہی جس طرح آپ نے کہا کہ فالٹ لائن کے اوپر ہیں، تو یہ بحث رہتی ہے کہ جب ڈیمز بنائے جاتے ہیں بڑے، جس طرح کے ترویلا، منگلا اور اب ڈاسو ڈیم ہے، یہ بالکل فالٹ لائن کے قریب ہیں. تو جو انوائرمنٹلسٹ ہیں یا سیسمک آپ جیسے زلزلے کے ایکسپرٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ڈینجر زونز ہیں. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں کوئی بھی کام جب اتنا بڑا ڈیم بنایا جاتا ہے تو ترویلا ڈیم کا اپنا ایک سائسمک نیٹ ورک بنایا جاتا ہے اور اس کو مانیٹر پراپر کیا جاتا ہے. اور اسی لیے یہ باتیں طے کرنا کہ یہ اس سے کوئی وہ جو ہے کوئی اتنا بڑا انویسٹمنٹ بغیر کسی سائنٹیفک ریسرچ کے نہیں ہوتی. اس لیے آپ ان چیزوں سے مطلب پالا تر ہو کر سوچیں. جو بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ باقاعدہ گورنمنٹ اس کو پلان کرتی ہے، اور اس کی سائسمک زوننگ، میپنگ اینڈ ارتھکویک، وہ ساری چیزیں مانیٹر کی جاتی ہیں پلاننگ میں. آخری میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ 2006 کا جب زلزلہ آیا تھا تو ہمارے ہاں یہ اس وقت بہت بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ آئندہ جو ہے ہم اپنے بلڈنگ کنٹرولز بہتر کریں گے، عمارتوں کو بنانے کا طریقہ سیف بنائیں گے. جس طرح کے جاپان میں یا کئی ملک جہاں بڑے زیادہ زلزلے آتے ہیں وہاں وہ بہت سخت قسم کے ان کے انتظامات ہیں کہ جس سے زلزلے سے زیادہ نقصان نہ ہو. مگر یہاں ہمارے کوئی ایسی عمل درآمد نہیں کی. مگر اس طرح کے واقعے، یہ اچھی خبر دی ہے آپ نے کہ یہ بہت زیادہ آپ کے خیال میں اس کا نقصان نہیں ہوا ہوگا، مگر ہمارے ہاں ایسے موقعوں پہ ہمیں ایسی چیزیں یاد آتی ہیں. دیکھیں، وہ جو آپ 2005 کو آیا تھا 8 اکتوبر 2005 کو، میں 3 مہینے آفٹر شاک ارتھکویک وہاں مظفر آباد میں ارتھکویک جو آفٹر شاکس ہیں ان کو ریکارڈ کرتا رہا، اور میں نے وہ فالٹ ٹریس بھی کیے تھے ود دی ٹیم آف چائنا. تو میں آپ کو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ہر چیز فیسلٹیز ہیں، لیکن لوگوں کی جو جس کمیونٹی کو آپ بات کر رہے ہیں، میں کشمیر کی اپنی بات کرتا ہوں، تو ہم نے بالا کوٹ کی جو ایک پہاڑی تھی وہ کمپلیٹلی وہ کولیپس ہو گئی تھی. ہم نے گورنمنٹ کو یہ سجیسٹ کیا تھا کہ اس کے اوپر گھر نہیں بنیں گے، لیکن لوگوں نے پھر اپنی اس کے اوپر قبضے کر کے بنا لیے، لیکن گورنمنٹ نے مسلسل اس چیز کو انفورس کیا ہے. تو میرا عرض یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کے پاس کنسٹرکشن پاور جو ہے وہ پور ہے. بس بہت بہت شکریہ آپ کا. ہم بریک لینے کے لیے جا رہے ہیں. میں آخری صرف بات یہ ضرور کر دوں کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی، مگر ایک ڈونرز نے پیسے جو خاص طور پہ دیے تھے، تو یہ مظفر آباد اور ان علاقوں میں جہاں بڑا نقصان ہوا تھا، انہوں نے ایک اچھائی کی تھی. انہوں نے گھر کا ماڈل بنایا تھا کہ آپ زیادہ تر لوگ وہ بڑے بڑے لکڑی کے جو اس کے استعمال کیے گئے تھے، ان بیس ان کی،
اور مٹی کی چھتوں کی وجہ سے گرے تھے، تو ٹین کی چھتیں اور ایک ماڈل دیا گیا تھا، اس لیے اس پورے خطے میں کافی جگہ اس طرح کی وائلیشنز بھی ہوئی ہیں، مگر گھروں کی کنسٹرکشن کا کم از کم طریقہ ٹھیک ہو گیا، وہ شہروں کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ نے مظفر آباد کی بات کی ہے، بریک پر جانے سے پہلے ہی ہم بات کر رہے تھے، اس وقت مظفر آباد سے ہمارے نمائندے سرفراز میر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سرفراز، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ابھی عامر صاحب بات کر رہے تھے مظفر آباد کی، پہلے بھی زلزلے میں شدید متاثر رہا ہے، ابھی وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ شدت بہت زیادہ تھی، ابھی کی صورتحال بتائیں، پھر فردر آپ سے بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، جو آزاد کی شبیر کی صورتحال ہے، ارتھکویک کی، یہاں پہ زلزلہ 2005 جب ہوا تھا تو اس وقت جو ہے کافی نقصانات ہوئے، جانی نقصان ہوا، اور اس میں زیادہ تر جو ہے نقصان اس وجہ سے ہوا کہ جو بلڈنگ کوڈز کے خلاف جو تعمیرات تھی، بے ہنگم قسم کی تعمیرات تھی، اس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی جانی نقصان ہوا۔ اور زلزلہ 2005 کو گزرے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اس کے باوجود زلزلے کے بعد بھی جو ہے جو تعمیرات ہوئی ہے اس میں بلڈنگ کوڈز کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا، اور اسی طرح جو ہے وہ تعمیرات جاری ہے، حکومتی سطح پر کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ حالانکہ زلزلہ 2005 کے بعد جو ہے جائکا کی رپورٹ کے مطابق جو ہے یہ فالٹ لائن جو ہے جہاں پہ جو بیس تھا یہ مظفر آباد کا، وہاں سے جو ہے انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی کہ جس میں جو ہے وہ جو ندی نالے ہیں، ڈلوانے ہیں، ان کے قریب جو ہے وہ کسی قسم کی تعمیرات نہیں ہونی چاہیے، لیکن باوجود اس کے جو ہے وہ اس رپورٹ کو جو ہے وہ حکومت نے بھی اور انتظامیہ نے بھی جو ہے اس پہ کوئی سنجیدہ غور نہیں کیا، اور اسی طرح کی تعمیرات جو ہے جو زلزلہ سے پہلے تھی اسی طرح کی تعمیرات جو ہے وہ اب بھی جاری ہے۔ اور آج جو زلزلہ ہوا ہے اس میں بھی جو ہے کافی مظفر آباد کے اندر جو ہے وہ لوگوں میں خوف و ہراس اور گھروں سے جو ہے وہ خوف و ہراس تو ہے، مگر کوئی خدا نہ خواستہ جانی نقصان یا مالی نقصان کی کوئی اطلاعیں تو نہیں ہے اس پورے خطے میں آپ کو؟ ابھی تک جو ہے وہ جانی اور مالی جو ہے اس طرح کے نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری جو ہے وہ حکومتوں نے جو ہے وہ سابقہ جو ایک حالیہ ہوا ہے اس سے جو ہے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے، اور اسی طرح کی تعمیرات جو ہے وہ بلڈنگ کوڈ کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا ہے، اور جو تعمیرات ہیں وہ جاری ہیں اسی طرح۔ اور سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ تعلیمی اداروں میں ہوا ہے، اور تعلیمی اداروں کی اگر بات کی جائے تو تعلیمی اداروں میں بھی جو ہے کوئی ایسی ایمرجنسی، چلیے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ سرفراز، اپنا بھی خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے۔ ابھی عامر صاحب خبریں اسلام آباد کے مختلف ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پر کافی آپ کو پتا ہے کہ بلڈنگز ہیں اپارٹمنٹس کی، تو بہت ساری ایسی بلڈنگز ہیں جن میں بتایا جا رہا ہے کہ دراڑیں پڑ گئی ہیں، بہت شدت اس کی محسوس کی گئی ہے۔ میرے خیال میں بریک کی طرف چلتے ہیں، واپس آ کے یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہیں گے۔ عامر صاحب اب کچھ ذرا سیاست سے متعلق بات ہو جائے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، آج سیاسی زلزلے پہ ہی بات کر لیں۔ ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب ہیں، بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا۔ چودھری صاحب، آئی ایم شیور آپ نے آج یہ ڈان اخبار کی لیڈ بھی پڑھ لی ہوگی، اور جس کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ وہاں پہ کچھ میٹنگز ہوئی ہیں، اور ایک میٹنگ میں انہوں نے لکھا ہے کہ آرمی کی قیادت بھی تھی، انہوں نے نام بھی لیا ہوا ہے کہ جنرل عاصم منیر بھی تھے، اور ISI کی چیف بھی تھے، لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب بھی تھے، اور انہوں نے جو یہ خبر سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ملا جلا کے، حالانکہ شاید 2 میٹنگز ہوئی ہیں، ایک میں اس طرح نہ ہو، تاثر یہ ملتا ہے کہ الیکشن ایک دن کرانے کا فیصلہ پہ سب متفق ہیں، اور پھر یہ بھی تاثر ملتا ہے کہ جس طرح بین کریا جائے گا PTI کو، اور کل اتفاقاً انہوں نے ایک قومی پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن کا اجلاس بھی بلایا ہوا ہے، جس کے ایجنڈے میں انہوں نے لا اینڈ آرڈر، ٹیررزم، باقی چیزیں بھی ہیں، اور رسپیکٹ فار نیشنل انسٹیٹیوشن ایجنڈے یہ بھی رکھا ہوا ہے۔ تو مجھے سمجھائیں آپ کو کیا خدشات ہیں، اور اگر اس طرح کی کوئی بین کرنے والا پارٹی کو ہو تو یہ قانونی طور پہ کیا اس کی کتنی امکان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی جو بات ہے نا عامر متین صاحب، جو کامیابی ہے حکومت کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے آج اگر یہ اس طرح کی یہ نہ چیزیں ہوں تو آج جو سب سے بڑی جو ایک ایشو ہے وہ تو یہ ہے کہ کل اور آج 2 دنوں میں 4 لوگ، جن میں ایک خاتون بھی شامل ہیں،
आटा की कतार में स्टैम्पीड से अपनी जान दे चुके हैं। पाकिस्तान में इस वक्त फूड रॉयट्स का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान में जो सऊदी अरेबिया की तरफ से एक जो $2 बिलियन की हमें उम्मीद थी, जो अब दम तोड़ती जा रही है, उसके बाद हमारा IMF का प्रोग्राम तकरीबन जो है वो ख़त्म होने के करीब है, जिसका मतलब है हम डिफॉल्ट होने के दहाने पर हैं। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की मईशत को बिल्कुल ही घुटनों पे आ गई है और यहाँ पे हमें एक बिल्कुल लाले पड़े हुए हैं कि हम क्या करेंगे, उस वक्त तो सबसे बड़ी पाकिस्तान के मीडिया की और जो सबसे बड़ी हमारी पार्टीज, ये जो हुक्मरान जमातें हैं, इनकी जो फिक्र है वो ये है कि हमने किस तरह से इमरान खान को बैन करना है और किस तरह से हमने तरीके इलेक्शन हमने नहीं करवाने। तो आप इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, आपसे मुल्क नहीं संभल रहा, आपसे इमरान खान नहीं संभल रहा। तो साहब ये बताएं कि ये जो कह रहे हैं जी, ये बाज़गश्त चल रही है कि PTI को बैन कर दिया जाएगा, तो ये आईनी कानूनी तौर पे ये कैसे इस करेंगे, क्या कर सकते हैं? लेकिन ना, एक तो मुझे लगता है कि इनको लीगल मशवरे देने वाले लोग भी बड़े कमजोर हैं। इनको जैसे पहले इनको मीडिया नैरेटिव वाले लोग भी इनके बड़े कमजोर हैं, और इनको ये लीगल मशवरे देने वाले भी, मतलब आप देखें ना, जो ऐसा वज़ीर कानून इन्होंने रखा हुआ है जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बाहर आके कहा, उस अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर ने कि नहीं ये 4-3 से दी, ये तो हम जीत गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिए। और इसका मतलब यह है कि इनकी लीगल एडवाइस बिल्कुल जीरो है। जो लीगल, सॉरी कथा कलामी माफ, जो हमें बार बार सुनाया जा रहा है कि जी लीगल एडवाइस में ये है कि एक तो इस्ताद दहशत गर्दी आपके ऊपर टेररिज्म के जो मुकदमात है उसकी बेस बन सकती है, या फिर जो है कि फॉरेन एडेड फंड्स, हालांकि फॉरेन फंडिंग में और फॉरेन कंट्री की एड में एडेड पार्टी में बहुत फ़र्क है। इस किस्म की ग्राउंड्स की बाज़गश्त चल रही है। लेकिन अब वो तो उसके लिए देखिए, पहले तो आप देखिए कि इन्होंने अब तक जितने केसेस किए हैं, इनको समझ ही नहीं है कि हमने उन केसेस को आगे किस तरह से लेके जाना है। और ये तमाम हर जगह के ऊपर जो है ये बेइज्जत हो रहे हैं, हर जगह के ऊपर जो है ये जाके इनके पास कोई मटेरियल नहीं होता, कोई इनको पास केसेस नहीं इनसे बनते, कोई चीज़ नहीं बनती। अब आप देखें इनकी अक्लमंदी का अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने अरबों रुपया तोशा खाना की जो केस था उसकी इन्वेस्टमेंट में लगा दिए, और बाद में पता चला कि तोशा खाना के सबसे बड़े मुलजम तो खुद हैं। तो जिन लोगों में इतनी अकल ना हो कि क्या कैंपेन बनानी है, क्या कैंपेन नहीं बनानी, क्या हमारे ऊपर आ जाएगी, वो मुल्क कैसे चलाएंगे। मगर यहाँ पे ये भी कहा गया कि जनाब एपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी में ये फैसला की गया। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये डॉन अखबार बड़ा मोतबर अखबार है, पर इस खबर से पता नहीं ये जानबूझ के किया गया है या थोड़ी सी नालायकी हुई है। तासुर ये मिलता है कि ये तमाम जो बातें कि जी एक दिन इलेक्शन होना चाहिए, अदालत ने जल्दी में फैसला किया है। लेकिन शामिल हो ना हो, अगर आप मुल्क में एक अपने तरीके से आगे बढ़ना है ना, इस तरह तो होता नहीं है ना। अब इशू ये है कि अब आप देखिए, पहली बात तो ये है कि पार्लियामान के पास तो ये इख्तियार नहीं है कि वो रेजोल्यूशन से किसी पार्टी को बैन करे। ये इख्तियार पाकिस्तान के आइन में सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट के पास, अगर आपको याद होगा, आप चूँकि पॉलिटिक्स आप बहुत कवर करते हैं, और आपको याद होगा भुट्टो साहब ने नैप के ऊपर पाबंदी लगाई थी। उस वक्त ये जो ANP थी ये नैप हुआ करती थी। अब माशाल्लाह ANP कह रही है कि PTI को भी बैन कर दें, और पीपल्स पार्टी कह रही है कि इनको बैन कर दे। ये एजाज पहले पीपल्स पार्टी को ही वैसे हासिल हुआ था। TLP ऐड में कर दूं, TLP बंद हुई, फिर स्टोर हुई, फिर स्पाई साहबा बंद हुई, स्टोर हुई, कई पार्टियों के नाम तब्दील हुए। इवन पीपल्स पार्टी का जो है वो पार्लियामेंटेरियन बन गई, तो वो नॉमनक्लेचर बदल, अगर मैक्सिमम हो भी जाए तो पॉपुलर पार्टी को अब कानूनन वो आईनी तौर पे वो करना मुश्किल हो जाता है। आप ये कह रहे हैं? नहीं, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। दूसरी बात यह है कि आप कौन अक्लमंद इनको मशवरा देता है कि पाकिस्तान का वो लीडर जिसकी पॉपुलैरिटी इस वक्त जो है वो 67% के ऊपर है, आप उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर देंगे? आप FATF को कल क्या मुंह दिखाएंगे? आप अपना जो पाकिस्तान के जो यूनाइटेड नेशंस को आप क्या मुंह दिखाएंगे? आप अमेरिकन कांग्रेस को क्या मुंह दिखाएंगे? ना इनको कोई बताने वाला है, ना इनको कोई समझाने वाला है। ये पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है
اس کو آپ پرسکرائب کریں گے تو آپ پاکستان کی قوم کا انٹرنیشنل امیج کیا بنا رہے ہیں؟ آپ اس وقت پاکستان جس کرائسس میں، جو میں نے آپ کو پہلے شروع میں کیا، پہلے ہی آپ کو کوئی پیسے نہیں دے رہا، اس کے بعد آپ پاکستان کے وہ عقلمند آدمی وہ اسحاق ڈار نے جا کے کہہ دیا کہ جی لانگ رینج میزائل وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بنانا بند کر دیں. انہوں نے پاکستان کی سیکورٹی کو جپرڈائز کر دیا، پاکستان کی اکانومی کو جپرڈائز کر دیا. فوڈ رائٹس ہمارے سے صرف ویکس ہوئے ہیں. بھائی اس کے اوپر کوئی بات، اوپر آپ نے پنجاب گورنمنٹ میں جتنے عقلمند لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جنہوں نے خواہ مخواہ پہ ایک اتنی بڑی ایتھنک مسئلہ کھڑا کر دیا. اور جو یہ پولیس کر رہی ہے لے دے کے، جس طریقے سے انہوں نے پختونوں کو یہاں پہ ٹریٹ کیا ہے علیحدہ، آپ انہیں اتنے زیادہ ایشوز کھول دیے ہیں پاکستان کے لیے کہ حیران ہوں میں کہ یہ کدھر لے کے جائیں گے. صاحب اس میں بہت زیادہ زور اس بات پہ دہرایا گیا ہے اعلانیے میں بھی کہ دونوں الیکشن صوبائی اور قومی جو ہے وہ اکٹھے ہونے چاہیے. تو کیا کوئی ایسی گنجائش ابھی نکل سکتی ہے کہ آپ کو لیٹ سے وہ کہتے ہیں جی مہینے بعد ہم بھی ریزالو کر دیتے ہیں، اکٹھے کر لیے جائیں، کہ جو آپ کا صوبائی والا فیصلہ ہو گیا آپ کے لیے وہ ختم ہو چکا ہے معاملہ؟ دیکھیے اپنا عامر صاحب، اصل میں تو آپ اکٹھے کرنے کے لیے اب آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے. تو میری یا آپ کی یا ان کی خواہشوں پہ تو نہیں ہونا نا. آئین ہے پاکستان میں، یا تو آپ آئین سکریپ کر دیں اور آپ کہیں گے بس اب ہماری جو ریزولوشن ہے وہی سب کچھ ہوگی، تو پھر آپ اس طرح کر لیں جس طرح نواز شریف ایک دفعہ لانا چاہ رہے تھے 15ویں آئینی ترمیم. اب یا تو آپ آئین ختم کر دیں اور پاکستان کو برما یا نارتھ کوریا ڈکلیئر کر دیں اور پھر اپنی مرضی کر لیں. دیکھیں آئین کے مطابق آپ 90 دن سے آگے نہیں جا سکتے، اور سپریم کورٹ نے آپ کو گنجائش دی ہے کہ چلیں جی آپ 30 اپریل تک کرا لیں. اب اگر آپ اس سے آگے جاتے ہیں تو اس کے لیے پھر آئینی ترمیم چاہیے، اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ پھر اگر پولیٹیکل پارٹیز کنسنسس کر لے تو آئینی ترمیم کے ذریعے یہ ممکن ہے، اس سے کم تو ممکن نہیں ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا فواد شاہ صاحب، ایک اور اہم معاملہ اس وقت جو نوجوان صحافی صدیق جان کو گرفتار کیا گیا، ایک روزہ ریمانڈ کے ذریعے اس کو پولیس کے سپرد کر دیا. آپ کو لگتا ہے کہ جو الزامات صدیق جان پہ لگائے گئے وہ درست ہے، یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حمایت میں چونکہ صدیق جان بڑا کھلم کھلا بات کرتے تھے تو انہیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا؟ نہیں، تو ابھی تک تو ہمیں سمجھ نہیں کہ اس پر الزام کیا ہے. ابھی تو کوئی کہہ رہا ہے کہ جی وہ اس پہ الزام ہے کہ وہ پتہ نہیں آنسو کا سیل لے کے جا رہا تھا، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ اپنا جناب وہ اس پروٹیسٹ میں شامل تھے یا کوئی. اب مجھے آپ بتائیں، اگر یہ کرائٹیریا لگانا ہے تو پھر تو رپورٹنگ بند ہو جائے گی، بیکاز ہر رپورٹر اس جس کو رپورٹ کر رہا ہے جس ایونٹ کو، اس میں تو شامل ہوگا تو وہ ایونٹ رپورٹ کرے گا نا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پاکستان میں فیلڈ رپورٹنگ تو بین ہو گئی. اور بدقسمتی سے سچی بات یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ صحافیوں نے کوئی بڑی قربانی نہیں دی آزادیوں کے لیے، مشرف صاحب نے اس وقت جو ہے وہ کر دیا. اب جو یہ آزادیاں واپس لی جا رہی ہیں، ضیاء الحق کے دور میں بہت زیادہ دی گئی، اور جوڈیشری کی موومنٹ سے پہلے بھی وہ بھی تھا، وہ اتنا بھی نہ اس چیز کو رد کریں. پر ہاں اس کے بعد جو ہے آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے مختلف پارٹیوں میں، ایون آپ کی تو دور میں بھی جو پارٹیوں میں زیادتیاں ہوتی رہی ہیں، تو اتنی زیادہ آپس میں یونٹی نہیں دکھائی صحافیوں نے. نہیں، اب تو بالکل ہی بیٹھ گئے. اب تو یونین اور یہ پریس کلبز یہ وہ بالکل ہی بیٹھ گئے ہیں، اور انفارچونیٹلی کوئی ریئیکشن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو اس لیے فری فار آل ہے. اب تو ہر بندہ، ہر گروپ جو ہے. دوسرا ایک بڑی تکلیف دہ چوری صاحب بات ہے کہ یہ عدالتیں ہمارے جسمانی ریمانڈ تو اس طرح دیتی ہیں کہ جس طرح ریوڑیاں بانٹی جاتی ہیں کہ ایک یا تو ہونا کوئی جس کا بیک گراؤنڈ کرمنل ہو یا نارملی بہت بڑے شواہد ہوں، اور ٹیررزم کوڈ ایک صحافی کو یہ میں پھنسانا، اس پہ الزام لگا کے جسمانی ریمانڈ پہ دے دینا، یہ ایک بڑا میں کوئی سب جوڈیس اب معاملہ اس پہ نہیں ہے، مگر پھر بھی ایک چمبے کی بات لگتی ہے. بہت عام روایت بڑھ گئی ہے. یہ اصل میں نا لوور کورٹس بھی پھر بھی ابھی جو ہے فرینکلی یہ ینگ جو میجسٹریٹس ہیں نا، یہ پھر بھی ہمت کر رہے ہیں. اس کے اوپر پریشر بہت آتا ہے. اصل میں آپ کو بتاؤں، میرا جب اپنا مسئلہ ہوا تھا اور وہ ایک ریویژن میں جو ہے وہ چلے گئے، تو سیشن جج نے یا چلے جو بھی وہ تھا، جو بھی تھا، وہ مجھے پیغام آیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سے ٹرانسفر کرا لیں، میرے پہ بڑا پریشر ہے. اور جب آپ کوئی کام یہاں پہ آزادی سے ہونے ہی نہیں دینا تو پھر کوئی کیا کرے. لوگوں نے یہیں رہنا ہے، سوسائٹی میں اس میں رہنا ہے، چلنا ہے. اب پرابلم تو یہ ہے کہ ہمارے جو ڈیسیژن میکرز ہیں سارے،
वो एक इतने बड़े चैलेंजेस को, मैं तो सच्ची बात है कि क्लूलेस हूँ कि हम इस मुल्क को किधर ले जा रहे हैं और हमारा बनेगा क्या, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर चॉइस। साहब आप मजीद कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? मैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ूंगी। नहीं, बस वो ये बिल्कुल जो बाज़गश चल रही है कि जी ये बैन कर देने वाली, वो वाकई बेवकूफ़ाना बात है। ये एतराज़ साहब अभी जिस तरह फरमा रहे थे किसी टीवी चैनल पे कि ये सिर्फ इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है और ये कई महीनों सालों की बात है। ये इस तरह के मुकदमात चलते हैं, जिरा होती है, बड़े लोगों को बुलाया जाता है, तो ये जो समझ रहे हैं कि कल ये एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और उसको बैन कर दिया जाएगा। पॉपुलर पार्टियां कभी भी बैन नहीं होती, वो किसी न किसी फॉर्म में अगर हो भी जाएं तो दोबारा रीमर्ज करती है। बहुत शुक्रिया, थैंक सो मच आमिर साहब। देखने वालों का शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।